वो मैं अपनी बीवी बच्चों का भी टाइम उसको देता था, अपनी फैमिली का भी टाइम उसको देता था। जो मेरा कारोबार था वो भी टाइम इसके हिस्से में जाता था। तो मैं इसको पूरे पठवार में, हर तहसील में, हर जगह लेके जाना आना सारा कुछ। अपनी ख्वाब दिखाई थी कि मुझे अम्मी अबू बुला रहे हैं और इसने मुझे यहाँ पे ला के यहाँ पे कहा था कि मुझे दफन करना है। वो इसकी वसीयत मैंने पूरी की है। ये यहाँ पे आके एकदम दुनिया की रौनक से वो अब्दी नींद या के सो गया है। और एक आपके प्लेटफॉर्म की वसातत से एक और चीज़ कि ये डब्बा यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है, जी। इसके अंदर सिपारे और कुरान हमने रखे हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब वो आपके पास आए 2010 में, उसके बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर उनके आने के बाद क्या चेंजेस आई? कोई ऐसा लम्हा या कोई ऐसी बात आपको मुर्शिद की जो अभी तक कानों में गूंजती है, आप भुला नहीं पाते? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमज़ा एहसान। आदिल मुर्शिद अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें हमेशा इस दुनिया में रहेंगी। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि आदिल मुर्शिद की ज़िंदगी के वो पहलू आपके साथ शेयर करें जो इससे पहले आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किए। और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका आदिल मुर्शिद की ज़िंदगी में और आदिल मुर्शिद का इनकी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार रहा है। तो मेरे साथ ख्वाजा नवीद साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। आदिल मुर्शिद रवात की, न सिर्फ रवात की बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो फ़िज़ा है वो सोगार कर गए हैं। उनकी यादें, उनका ज़िक्र आज भी ज़ुबान सदियाम है। 2010 में आपकी उनके साथ शनासाई हुई थी। 15 साल का ये सफ़र, आपके साथ उठना बैठना, हर वक्त साथ रहना, अगर आप इसको समराइज़ करना चाहें 4-5 जुमलों में तो आप कैसे करेंगे? वो मैं नहीं कर सकता जी 5 जुमलों में। वो कुल कायनात था मेरी। अब मैं एक जुमले में ही कर देता हूँ। आपने 5 जुमले बोले हैं तो वो पूरी मेरी जो था वो पूरी कायनात ही था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब वो आपके पास आए 2010 में, उसके बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर उनके आने के बाद क्या चेंजेस आई? मेरा अलका अहबाब मौजूद है, अभी मेरे दोस्त भी ये साथ बैठे हुए हैं। जिस वक्त ये आदिल मेरे साथ आया उस वक्त मेरे मामलात कारोबारी भी ठीक नहीं थे, फैमिली के भी ठीक नहीं थे, बड़ी परेशानियां थी। तो ये साथ आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको साथ रखा, चलता गया। उस वक्त ये सोशल मीडिया इतनी नहीं थी, जस्ट फेसबुक। तो मैं उस दौर के इस्तिताअत के मुताबिक इसके साथ करता रहा जो मेरे पास था। इसका ख्याल रखना, खाना पीना, कपड़ा जुत्ती जो भी था, साथ साथ चलता गया तो मेरे रास्ते खुलते गए। ये अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि इसकी वजह से मेरी परेशानियाँ फैमिली की, ख़ानदान की, कारोबार की, हल होती की। ठीक है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आदिल मुर्शिद का अगर मैं ज़िक्र करूँ तो वो एक ब्रांड बन चुके थे, वो एक पब्लिक फिगर बन चुके थे। सोशल मीडिया पर लोग इतनी ज़्यादा उनको पेजराई मिली। आपके साथ आने के बाद उनको पेजराई मिली ये कहें, या आपको उनके आने के बाद पेजराई मिली, मतलब किस तरह आप लिंक आउट करते हैं? देखिए जी, हम दोस्त थे, जिगरी दोस्त। दोस्ती के अलावा भी मैं थोड़ा सा रूहानियत का उसके साथ रिश्ता था, क्योंकि वो साईं लोग था, मजजूब था, तो मैं उससे दुआ करवाया करता था। ठीक है जी। एक तो उसका किरदार है मेरी ज़िंदगी में, मुझे बूस्ट करने में, इज़्ज़त दिलवाने में उसका ज़्यादा किरदार है। ठीक है। गो के प्लेटफॉर्म सारे मेरे थे, उसको आगे पीछे लेके मैं ही जाता था। उसकी ये 2020 के बाद ज़्यादा सोशल एक्टिविटी हमारी तेज़ हुई है, जब ये टिकटॉक वगैरह आया है, ये लाइव ऑप्शन हमें मिला है। तो फंक्शंस पे लेके जाना, शादी ब्याह पे लेके जाना, एज अ चीफ गेस्ट जाना, वो मैं अपनी बीवी बच्चों का भी टाइम उसको देता था, अपनी फैमिली का भी टाइम उसको देता था। जो मेरा कारोबार था वो भी टाइम इसके हिस्से में जाता था। तो मैं इसको पूरे पठवार में, हर तहसील में, हर जगह लेके जाना आना सारा कुछ। उस वजह से ये काफ़ी बूस्ट हुआ है, क्योंकि मैंने इसकी वो हेल्प की है कि क्योंकि ये तो ड्राइव नहीं कर सकता था, गाड़ी नहीं थी इसके पास, फैमिली इसकी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो सारी ड्यूटियाँ मैं ही करता था। वो साथ जो मेरे अलका बाप था, मेरा सोशल मीडिया से हट के जो मेरे क्लास फेलो थे या मेरे अहले इलाका के दोस्त थे, चौधरी वसीम साहब पास बैठे हुए हैं, हमने उसको प्रोटोकॉल से लेके जाना, 4-4, 5-5 गाड़ियाँ का एक रूट हमने बनाना। वो खुशी से हम उसको प्रोटोकॉल देते थे। ठीक है। सिक्योरिटी देना उसको, तो वो हमारी बस खुशी थी कि उसको प्रोटोकॉल मिले।
کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جس کو معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، ان جیسوں کو معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو ہم لوگوں کو یہ دکھائیں کہ ہم دیکھیں اپنے اس بھائی کے ساتھ جو مجذوب ہے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیے گا، ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا، گیدرنگز میں آپ کے ساتھ جانا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کی طرف سے کیسے باتیں آتی تھی، کیا فیڈ بیک آتا تھا؟ کیونکہ شروع میں ہم نے سنا لوگ ان کو تنگ بھی کرتے تھے، طرح طرح کے القاب سے اس کو پکارتے تھے، تو جب آپ کے ساتھ اس کی شناسائی ہوئی، ہر جگہ جانا، تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے تھے یا باتیں کرتے تھے؟ اور ایگزامپل ابھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی اس کے جانے کے بعد جو آپ کو رسپانس مل رہا ہے وہ ہمارے کردار کی عکاسی ہو رہی ہے. جو اوورسیز لوگ وہاں پہ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک انڈیا پنجاب کے لوگ، جو سکھ حضرات ہیں، وہ سارے جو پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر لوگ رو رہے ہیں، بچیاں، بچے، خواتین، بزرگ، اور ابھی تک اس کی جو وہ تعزیت کا سلسلہ ہے وہ میرے گھر میں ادھر جاری ہے. اتنا پیار لوگ کر رہے تھے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا، ہم نے سنا ہے کہ راتوں کو اٹھ کے وہ کچھ باتیں کرتے تھے، آپ نے کبھی سنا اس طرح کا واقعہ ہوا؟ وہ کس سے باتیں کرتے تھے اور وہ کیا دعائیں کرتے تھے؟ وہ میرے پاس ویڈیو بھی کافی پڑی ہیں، میں یہاں سے ذرا بزی ہو جاؤں تو پھر میں اپلوڈ کروں گا. وہ دیوانہ تھا نا، اس کو دنیا داری تھوڑی میں نے سکھائی، میرے دوستوں نے سکھائی، کپڑے پہننے، محفل کے آداب، کھانے کے آداب، وہ تو ہم نے انسٹال اس کے اندر کیے تھے. وہ تو زمین پہ بیٹھ کے کھانے والا بندہ تھا، پھٹے کپڑوں میں گھومنے والا، پھٹی چپل میں گھومنے والا، اپنی ٹن کروا کے رکھتا تھا. یہ بال جب میں ساتھ ہوا، پھر میں نے اس کو رکھوائے، شیو کروانی میں نے شروع کی، کپڑے پہنانا میں نے شروع کیا اس کو. تو سارا کچھ دنیا داری کے آداب تو میں نے اس کو سکھائے. لیکن اس کے علاوہ جب وہ اپنی لہر میں ہوتا تھا، لہر ہوتی ہے نا ایک جو بندہ ہوتا ہے کہ اپنے سامنے ہوتا تھا، اس لہر کے دوران میں اس کو کسی بھی پیر، دن کے یا رات کے، اس پیر دعا کروایا کرتا تھا. مختصر دعا، کوئی 1 منٹ کی، آدھے منٹ کی وہ دعا، بس وہ چٹکی جو بھی میں اسے کہتا کہ یہ دعا کرو تو وہ ایسے کرتا تھا. ٹھیک ہے جی، کہ انشاءاللہ. اور یہ اس کی دعا تھی میرے لیے، چٹکی ایسے کر کے. ٹھیک ہے. جیسے صاحب آپ نے بتایا کہ وہ اپنے ہی مطلب اس میں ہوتے تھے، مولائی آدمی تھا، وہ معصوم تھا. کبھی انہوں نے آپ کو کوئی نصیحت کی ہے؟ اصل نصیحت وہ چلتی پھرتی میرے لیے نصیحت تھی، اس نے زبان سے نہیں کی. اس کی جب میں عاجزی دیکھتا تھا، بہت ہی وہ جسے پٹواری میں ہم کہتے ہیں، زیادہ تر میرے کنٹینٹ پٹواری میں، کہ لسا کمزور انسان تھا، عاجز انسان تھا، بزدل انسان تھا. لڑائی جھگڑا، کسی کو مارنا اس کے اندر تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو بس اس کی مین وجہ یہ ہے اس کا میرے ساتھ ہونا، کہ میں نے اس کو اس وجہ سے ساتھ رکھا تھا کہ ایک تو مجھے اچھا لگتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کی باتیں اچھی لگتی تھیں، اس کی ہدایت اچھی لگتی تھی. دوسرا اس کی دعاؤں میں بڑا اثر تھا، اس کے وجود کی بڑی برکت تھی. میرے گھر میں، میرے آفس میں، میرے اس مہمان خانے میں یا میرے کاروبار میں نے وہ فیل کی، اور وہ میں نے پایا بھی ہے، وہ سارا کچھ پایا بھی ہے جو میں دعائیں اس سے کرواتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا خواجہ صاحب، 15 سال کا بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، ہر ٹائم ساتھ رہنا. کوئی ایسا لمحہ یا کوئی ایسی بات آپ کو مرشد کی جو ابھی تک کانوں میں گونجتی ہے، اب بھلا نہیں پاتے؟ وہ یہ لاسٹ ٹائم مجھے اس نے خواب میں کہا کہ میری امی ابو مجھے خواب میں آئے تھے تو مجھے کہتے ہیں تم ادھر آ جاؤ، کہ تمہارے اونٹوں پہ وہ چھالا سا بنا ہوا ہے، یہ کیوں بنا ہوا ہے، تو تم ہمارے پاس آ جاؤ. یہ اس نے مجھے کہا. اچھا. اس کے بعد اس نے فیملی میں آ کے یہ بات دہرائی ہے. تیسری دفعہ اس نے ہاسپٹل میں یہ بات کہی ہے. وہ مجھے تھوڑا سا دکھ ہے ان باتوں کا، میرے دل میں وہ رہ گئی ہیں کہ جب اس نے کہا کہ میں بس اللہ کے پاس جانے لگا ہوں، تو یہ باتیں مجھے تکلیف دے رہی ہیں. اور ایک بات کہ اس نے جب مجھے کہا کہ میں بعض دفعہ ہم ویسے ہی شغل میلے میں نا، میں اس کو تھوڑا سا نا تربیت کی خاطر تھوڑا سا ڈانٹ دیتا تھا. اچھا. کہ اس کی تربیت ہو، محفل کے آداب وہ سمجھ جائے. تو جب سارے جاتے تھے تو مجھے پیچھے سے کہتا تھا، پتر میں جب مر جاؤں گا نا تو تم بڑا رہو گے. ٹھیک ہے جی. یہ باتیں بس تھوڑی سی، باقی وہ اللہ کا بندہ ہے جی. ایک ویڈیو بھی ہم نے دیکھی جس میں وہ شاید آپ نے لگائی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اب جا رہا ہوں، بیمار تھے تھوڑے سے. تو وہ ویڈیو کتنی پرانی ہے؟ وہ 3 دنوں کی ہے. وہ جب ہاسپٹل میں مطلب اشارہ ہو گیا تھا اس چیز کا. جی جی، اشارہ کہ میں یقین کریں کہ میں ابھی تک مجھے یقین تھا جو وہ باتیں کہہ رہا تھا، لیکن میں شو آف نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ سارے پریشان ہو جائیں، یہ خود جو ہے نا نفسیاتی وہ اس کے اوپر دباؤ نہ پڑ جائے. میں کہتا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا یار، خوابیں آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، تمہارے مرے دشمن. کیونکہ وہ خود کہتا تھا کہ جب ہم اسے کہتے تھے نا کہ شغل میلے میں کہ تم مر جاؤ گے، تو وہ کہتا تھا میرے مرے دشمن. ٹھیک ہے جی. تو اس وقت میں نے اس کو بولا، میں نے کہا تمہارے مرے دشمن. لیکن میرے دل کے کسی کونے میں یہ بات تھی، کیونکہ بڑی سنجیدگی سے اس نے 3 دفعہ یہ بات دہرائی ہے. بس وہ اللہ کا بندہ تھا، اللہ نے لے لیا ہے. ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم روک لیتے. ٹھیک ہے. میں دعاؤں کا ایک سلسلہ تھا میرا،
اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا خواجہ صاحب، ہم نے ایک ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا تھا کوئی بندر انہوں نے پا رکھا تھا، وہ اس کا بھی خیال رکھتے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ اب مرشد نہیں ہے تو اس کو میں آزاد کر دوں گا یا چھوڑ دوں گا، تو وہ آپ نے نہیں، وہ میرے ادھر ہی میرے لان میں بندر موجود ہے. ایک کتا تھا، وہ میں نے بچپن سے، وہ 2 ماہ کا تھا وہ بچہ کتے کا، وہ بھی میں نے اسی کی خاطر پالا تھا. اچھا. اس کو میں نے بڑی تربیت دی ہوئی تھی کتے کو بھی. اس کے ساتھ وہ بڑا پیار کرتا تھا مرشد، کتے کے ساتھ اور اس کے ساتھ باندر کے ساتھ. اس کا نام شبو تھا. وہ اسی کے لیے، اب اسی کی خاطر میں نے انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے وہ میں نے ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں کہ جب یہ لان میں جائے، ان سے کھیلے، باتیں کرے، تو فیملیاں میں دیکھتی ہیں، بچے میں دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوں گے. اچھا، آخری اینڈنگ کرتے ہیں خواجہ صاحب. مرشد جیسے انسان، معصوم انسان، ملائی انسان تو پاکستان میں اور بھی بہت سارے ہیں، کیونکہ جس طرح سے وہ آپ کے ساتھ آئے، جڑے، آپ نے ان کی پرورش کی، احترام کیا. اگر ان فیوچر کوئی اور اس طرح کا بندہ اللہ والا آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی ایسے ٹریٹ کریں گے؟ آ گئے ہیں بچے. یہ بچے تو 12-13 سال سے ان بچوں سے میں رابطے میں تھا. اچھا. ان کی حسب توفیق تھوڑی بہت مدد بھی ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنی اپنی فیملیوں میں بچے رہ رہے تھے. ابھی جب یہ دنیا سے گیا ہے تو بڑے ہی لوگ آئے ہیں میرے پاس. وہ ویڈیو میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، میں ابھی اپلوڈ کروں گا. آپ سے رابطہ؟ سب رابطے میں. ان کی فیملیاں، ان کی مائیں، بہنیں، باپ، بھائی، پورے خاندان میرے ساتھ رابطے میں ہیں. وہ اسپیشل اس کے بعد مجھے ملوانے کے لیے وہ لائے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا. تو بس فرق یہ تھا کہ یہ تو بندہ سوشل میڈیا پہ تھوڑا وائرل تھا، تو وہ وائرل نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی میرا وہی پیار تھا، وہی خلوص تھا. ٹھیک ہے. اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا خواجہ صاحب، ہم نے دیکھے جب سے وہ اس دنیا سے گئے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ آپ کے پاس آ بھی رہے ہیں، تعزیت بھی کر رہے ہیں، فون کالز بھی آ رہی ہیں. جو لوگ نہیں آ سکے، آپ سے تعزیت کر رہے ہیں، تو عوام کے لیے کوئی میسیج دے دیں. میسیج یہ، سب سے پہلے تو تمام دوستوں کا شکریہ، چاہنے والوں کا، بہن بھائیوں کا شکریہ جو میرے پاس آئے ہیں یہاں پہ، انہوں نے تعزیت کی ہے. اور سب سے بالخصوص اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہیں جو باہر، جن کا تعلق آزاد جموں کشمیر سے ہے، وہ بڑے دعائیں کر رہے ہیں، وہ ختم کروا رہے ہیں. کل مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے نام کا عمرہ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا. وہاں سے دعائیں دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مجھے کالیں کر رہے ہیں. ان کا بھی شکریہ. وہ میرے لیے دعا کریں، میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ ہمارا مشترکہ غم ہے اور دکھ ہے، اللہ ہمیں صبر دے. جہاں تک عادل مرشد کی بات ہے، بے شک وہ اللہ کا پیارا بندہ تھا، وہ جنت میں ہے، کیونکہ وہ بے عیب تھا، اس کے اندر کوئی عیب ہی نہیں تھا. وہ دنیا دار نہیں تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ جی. خواجہ نوید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یقیناً عادل مرشد کے جانے کے بعد جو ایک خلا پیدا ہوئی ہے، روات کی جو فضا سگوار ہوئی ہے، وہ کمی تو پوری نہیں ہو سکے گی، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نوید صاحب کو صبر دے، استقامت دے. اور جتنے بھی لوگ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں مرشد کو ضرور یاد کریں. اب تک کے لیے اتنے ہی. ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو لائک اور فالو کیجیے تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں. شکریہ.